गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा अदरीस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे के बाद आज ईरान पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के साथ कशीदगी में ईरान की जानिब से पाकिस्तान के साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत के इस दौरे का मकसद भारत को ये वाज़ेह पैगाम देना है कि अस्करी महाज पर मुँह की खाने के बाद अब सफारती महाज पर भी भारत तन्हा हो चुका है। ईरानी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहते हैं। अमन की खातिर हमसाया मुल्क से बात करने के लिए तैयार हैं। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान की बार बार अमन की ख्वाहिश के जवाब में भारत फिर जारहाना लबो लहजा अख्तियार करता नजर आ रहा है। भारत ने शशि थरूर की क़यादत में भारतीय अरकान पार्लियामेंट का वफ़द अमरीका भेजा है ताकि अमरीकी हुकूमत की हिमायत हासिल की जा सके। इन अदर वर्ड्स, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। शशि थरूर न्यूयॉर्क पहुंचकर मोदी की ज़बान बोलते नजर आए। हैरान हूँ मैं कि कैसे उन्होंने अपना स्टांस बिल्कुल ही तब्दील कर लिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को ना रोका तो हम ऑपरेशन सिंदूर की तरह मजीद कार्रवाई करेंगे। लेट्स वॉच दैट। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर अब हम कह सकते हैं कि बाकायदा पागलपन का शिकार नजर आ रहे हैं। हालिया दिनों में जिस तरह मुख्तलिफ जलसों में जाकर नरेंद्र मोदी अपनी खुद साख्ता कामयाबियों का दावा कर रहे हैं, इसको उनकी आवाम मानने को तैयार नहीं है। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपनी आवाम में दाल गलती ना देखकर अब पाकिस्तानी आवाम को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। आज गुजरात में नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी अवाम आगे आए, वरना मेरी गोली तैयार है। ज़रा देखिए। फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ ब्रिगेडियर मसूद भी हैं। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तानी अवाम से अपील की है, अपील तो नहीं कह सकते, धमकी लगाई है, तड़ी लगाई है। क्या दोबारा हमला करने का सोच रहा है भारत, या एम्बैरसमेंट ख़त्म करने के लिए एक पॉस्चरिंग है? मेरे ख्याल में तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो एम्बैरसमेंट ख़त्म करने की ही एक पोस्टरिंग नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि फ्रिया कि अभी वो बड़े ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं विद इन जो अपना उनका सिस्टम है, जो पॉलिटिकल एक इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर वो बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और ये जो आज जलसा हुआ है, ये गुजरात में जलसा हुआ है, उसमें जो है उनकी कोशिश ये थी कि ये अपना जो जितने बुलंद बांग दावे किए थे, देखिए अगर आपको याद होगा तो पहले जब ये हमले की बात हो रही थी तो फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं और मौजूदा चीफ मिनिस्टर के वालिद हैं उमर अब्दुल्ला के, उन्होंने कहा था कि देखें आप जब ऐसी बातें करते हैं तो अगलों ने कोई चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, तो आपको गुफ्तगू करते हुए ये बात एहसास होना चाहिए कि आप किस स्टेचर पे हैं। आई थिंक उन्होंने उनका वो जब इग्नोर करके मशवरा बात की तो अब अपना जबड़ा तोड़वाया। अब मेरा ख्याल है अगर वो चाहते हैं कि उनकी कमर तोड़ी जाए इस तरह की बातें करके। नरेंद्र मोदी का जो लहजा था, बेशक मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल गैदरिंग में था, सीरियस नहीं था, बट बड़ा तौहीन आमेज था। और ये जाहिर है कि नाकाबिल कबूल है पाकिस्तान के लिए। और जाहिर है कि पाकिस्तान, मुझे लगता है कि इसका जवाब देंगे। जो हमारा फॉरेन ऑफिस तो देगा, नवाज शरीफ साहब तो देने से रहे। मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो बिल्कुल इस वक्त जो है वो मोदी के खिलाफ बात करना गुनाह समझते हैं, बट नॉनदलेस आई होप कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो इसका तगड़ा जवाब देगा। कोई क्वेश्चन, वो यकीनन खामोश रहे हैं नवाज शरीफ साहब। मरियम नवाज ने दी स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने कहा पीटीआई भी काफी हद तक उतनी ही खतरनाक है, ये उनका मौकफ है। बट द पॉइंट इज ज्यादा खतरनाक। बट द पॉइंट इज ये तो उनकी स्टेटमेंट्स है, मगर एक्शन तो देखें। उन्होंने फुल फ्लैश रिटेलिएशन की है उनकी हुकूमत के अंडर, तो एक्शन भी देखें उनका। नहीं, उनकी हुकूमत का तो इल्ज़ाम ही है, लेकिन जो भी है जाहिर है कि वो हमें पता है कि ये तो एक फौज ने रिएक्शन दिया। अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर होता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसका कोई रिएक्शन नहीं होना था, बल्कि आपने एम्बैरस होना था। और ये बिल्कुल कोई क्रेडिट मेरा नहीं ख्याल ये फौज से कोई ले सकता है ये। और चूंकि देखिए ना, खामोशी अब तक की खामोशी बताती है आपको। और फिर जो मरियम की स्टेटमेंट जिसकी तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, शर्मनाक स्टेटमेंट है। यानी आप इतने गिरे हुए बात करें कि हम पाकिस्तानियों का, हमारी जो पोजीशन है उसको तो हम जो है वो इतना क्रिटिसाइज करें, लेकिन जो हमारा दुश्मन है जिसने यहाँ पे आके 70 लोग हमारे शहीद कर दिए, उसको हम कह रहे हैं कि वो लेसर एनिमी है। तो बड़ी शर्मनाक बयान था वो तो। खैर, लेकिन बहरहाल चूंकि इस वक्त तो ये मौजूद नहीं है, लेकिन नौफरिया मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने ज़ाती जो मैं इंडियन पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमें बहरहाल पाकिस्तान को एक पीस कीपर का
جو ایک سمجھیے کہ جو ایمرجنس ہے وہ ہونی چاہیے انٹرنیشنلی. اس وقت آپ نے ششی تھرور کا یہ بیان سنایا ہے، بٹ دوسرا بیان تو ان کا بہت ہی فنی ہے، جہاں پہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو سیدھا نشانہ بنایا اور بہت تنقید کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر. سو اس وقت ایک بوکھلایا ہوا بھارت اور اس کی ایک بوکھلائی ہوئی ایڈمنسٹریشن ہمارے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ ٹرکی کو انہوں نے کہا کہ ہمارے وزٹرز وہاں پہ نہ جائیں، اور پتہ چلا ٹرکی جو ہے اس کو اپنے بڑے سخت خلاف کیا. چین کے اوپر اس وقت بڑے اٹیک کر رہے ہیں، اور امریکہ کے اوپر بھی اس سے زیادہ اسکیتھنگ جو اٹیکس ہیں وہ ان کے آ رہے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹکلی انڈیا اکیلا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ایک بوکھلاہٹ میں اور ایسے اقدامات کر رہا ہے جس سے یہ جو ہے وہ اور اکیلا ہوگا. تو پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہماری جو ایک رول بنا ہے اس معاملے میں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم پیس کی بات کرتے ہیں، اس کو مزید بڑھانے کی جو ہے ضرورت ہے. سیکنڈلی ایک صرف آپ کی اجازت سے، میرے نظر میں اگلے 3 سے 5 مہینے میں آپ دیکھیں گی کہ نریندر مودی کی جو پوزیشن ہے ود ان ہز اون پارٹی وہ سلائیڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اور وہ ابھی تک تو کانگریس ان کو نشانہ بنا رہی ہے، بٹ جلد ہی ان کے اپنے کولیشن پارٹنرز اور ان کی اپنی پارٹی جو ہے ان کے کنڈکٹ کے اوپر کرٹیسزم کرے گی. اور ہمیں بہرحال یہ 3 سے 5 مہینے انڈین پالیٹکس کو بھی غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ اجازت دیں بگیر مسعود خان سے بھی انالیسس دیتے ہیں. بگیر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان بھارت کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ لے رہے ہیں، کشمیر پر ثالثیہ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک نیوٹرل وینیو پر مذاکرات کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اگر یہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہوتے تو پھر سیز فائر کیسے سسٹین کرے گا؟ جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں، میرے خیال میں سیز فائر تو انڈیا کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے لیے ابھی تو یہ بھی باتیں آ رہی ہیں. دے آلسو ریکویسٹڈ کراؤن پرنس MBS کو، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان کو روکو، بیکاز دے نیور ایکسپیکٹڈ کہ ایسا رسپانس پاکستان سے آئے گا. انہوں نے کہا تھا لائک پلوامہ سلائٹ سا رسپانس ہوگا، چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ پھر وہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، پھر ایک ابھی ہسٹری بن گئی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اب تاریخ میں لکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس پہ اسٹڈیز ہوں گی، وار گیمز ہوں گی اسٹڈی، اور اس میں تھیسس لکھے جائیں گے. اور ابھی آپ دیکھیں جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیکھیں جب انہوں نے ٹویٹ کی تو انہوں نے کریڈٹ کیا کہ سیز فائر ہماری وجہ سے ہمیں اپروچ کیا گیا، ہم نے کروائی. سیکنڈ ہی سیڈ کہ ہم میڈیٹ کرنے کو بھی تیار ہیں آن جموں اینڈ کشمیر. سو کشمیر از بیک آن دی ٹیبل کی، اس کی امپورٹنس بڑھ گئی. ایون ابھی انڈین جو ڈیلیگیشنز بھی جا رہے ہیں نا، تو وہاں پہ جا کے کشمیر ہی کی بات ہوگی. بھائی کور ایشو تو پوچھیں گے نا کہ مسئلہ کیا آپ کے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو یہ جموں اینڈ کشمیر تو وہ والا فیکٹر ہے. پھر دیکھیں اس کے بعد جو ایک ٹویٹ کی تھی مارکو روبیو نے، یہاں پہ انہوں نے بات کی تھی پاکستان اینڈ انڈیا ول ڈسکس براڈ سیٹ آف ایشوز ایٹ اے نیوٹرل وینیو. تو ہوپ فلی میرے خیال میں ود دی پیسج آف ٹائم، جس طرح بھی بات ہو رہی تھی، ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے. جس طرح ٹرمپ نے پچھلے 12 دنوں میں 8 دفعہ پاکستان کا نام لیا. اب فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے جب اس سے سیریا کی بات پوچھی گئی تو اس نے پاکستان کا ذکر کیا. اب ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ آئے تھے تو وہاں پہ پاکستان کا ذکر کیا. سو پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیڈرشپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں ایک اپرچونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے پاکستان کو. اس اپرچونٹی کو وی شوڈ سیز دس اپرچونٹی، اور اس سے فائدہ میکسیمم اٹھا سکتے ہیں، ہمیں اس کو اٹھانا چاہیے. ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں کہ ہم جب انڈیا کو کہہ رہے ہیں ڈپلومیٹکلی ان کو ایسولیشن ہوئی ہے. اور جے شنکر صاحب نیدرلینڈ پہنچے ہوئے تھے کہ وہاں پہ ان کو کہہ رہے تھے آپ کوآپریٹ نہ کریں پاکستان کے ساتھ، کیونکہ نیوی میں ان کے اشتراک کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے باقی جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں. لیکن ان کو وہ ریسپشن نہیں ہے، وہ نیریٹو ان کا سیل نہیں ہو رہا ہے. دیکھا ابھی تک تو ایویڈنس نہیں دیا ہے. جے شنکر سے پوچھا گیا آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس پکچرز ہیں. تو پہلے خبر یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے منہ ڈھانپے ہوئے تھے، تو اب ان کے پاس نہیں. پہلے یہ بھی کہتے رہے کہ بیسڈ آن دی پاسٹ پیٹرن. سو اب وہ یہ ہے کہ ایک ایسی مشکل کھائی میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا سودا خریدنے کو تیار نہیں ہے. سو پاکستان ایک ایمرج ہوا ہے، پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈی ہائیفینیٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم ری ہائیفینیٹ ہو گئے ہیں. اب انٹرنیشنل کمیونٹی امریکنز پاکستان ایکویٹ کرتے ہیں وتھ انڈیا، اور انڈیا کو اس پہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے.
ٹھیک ہے. سم تھنگ آن لوکل فرنٹ ناؤ. فواد چودھری صاحب, مخصوص نشستوں کا کیس پر نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں آج اس کی سماعت ہوئی ہے, بٹ جو ریمارکس آئے ججز کے, آئی ایم شیور یو گون تھرو دیم, اگر کہتے تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں سے بھی ہاتھ دھو لے گی آفیشلی. واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا, ایک تو میں تھوڑا سا, یہ بگیڑے صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے, تو یہ جو انٹرنیشنلائزیشن آف کشمیر ہے, دیکھیں یہ بہت ہی اہم اس وقت ہمارے پاس اپرچونٹی ہے اس کو کرنے کی. یہ بڑا اچھا اقدام بھی حکومت کر رہی ہے جو یہ وفد بھیج رہی ہے, پارلیمانی وفود. اس میں صرف ایک البتہ مجھے ضرور بات ہے کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی سے اور کسی کو نہیں لے جانا تھا, چلیں بیرسٹر سیف کو لے جاتے. بیرسٹر سیف ایک معتدل آدمی ہے اور بڑا نالجبل آدمی ہے, تو ایک ہوتا کہ ساری پارٹیاں ریپرزینٹڈ ہے. دوسرا, اس میں آپ نے اقلیتوں کا کوئی آدمی نہیں ڈالا, یعنی کم از کم کو کرسچن, ہندو, سکھ اس کا حصہ ہونے چاہیے تھے تاکہ ڈائیورسٹی ہو. صرف یہ تو نہیں کہ اپنے لوگوں کو جو ہے آپ چھٹی کے اوپر بھیج دیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں, اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ مسلم دنیا میں اس وقت ہمارے وفود جائیں جو ہندو مہا سبھا اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایکسپوز کر سکیں اور بتا سکیں کہ یہ مسلمانوں کی کتنی مخالف جماعتیں ہیں, اور یہ کیسے, یہ پاکستان تو سیکنڈ ان کا نشانہ ہے, پہلا نشانہ مسلمان ہے, اور پاکستان کو نشانہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ہم جو وفد بھیجیں ان کو کیا نیریٹو کیا دینا ہے, چیزیں کیا دینی ہے, وہ اس کے مطابق چلیں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے یہ جو نشستوں والا, دیکھیں پریا, یہ ڈیسیجن آئے گا بھی, پارلیمنٹ کی ریپرزینٹیٹیو حیثیت پہلے ہی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. ہر آدمی جو ایم این اے ہے, لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ فارم 45 والے ہیں یا فارم 47 والے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس پارلیمنٹ کی اور اس حکومت کی قدر و منزلت کیا ہے لوگوں میں, اینڈ ہاؤ سیریسلی دس پارلیمنٹ از ایکچولی ٹیکن بائی پیپل. یہ جو ڈیسیجن آئے گا اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا کہ کچھ اور پرسنل اسپیسیفک آئینی ترامیم کر لی جائیں, جس میں سے ایک ترمیم جو زیادہ بار ایسوسیشنز میں لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ ججوں کو کی جو عمر ہے وہ بڑھا کے 70 سال کرنی ہے. میرے خیال میں آپ 100 سال کر لیں, 70 کی کیا ضرورت ہے, ظاہر ہے اتنے اچھے اتنے ہیرے جج جو ہیں ہمیں کہاں ملنے ہیں, اور کہاں باقی باہر سے لوگوں کو لگاتے پھریں گے. آپ امریکن سسٹم کی طرح جو ہے وہ تعمر لگا دیں, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. سو یہ جو ترامیم لائی جا رہی ہیں یا وہ پارلیمنٹ ہے, دیکھو نا, سارے سسٹم کی بنیاد ایک موریلٹی کے اوپر ہوتی ہے. جب سسٹم کے اندر موریلٹی نہ ہو تو چیزیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. سو دا بگیسٹ پرابلم ود دا سسٹم از کہ اس کے پاس موریلٹی نہیں ہے, مورل اتھارٹی نہیں ہے. بریگیڈیئر مسعود, آپ اس پہ ضرور کامنٹ کر سکتے ہیں اف یو لائک ٹو کامنٹ جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے. لیکن دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے کہا یہ ٹائم ہے, اس کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے امپیکٹ, لیکن بھارت کے مشرق کے ساحل کے قریب جو ریاستیں ہیں پٹنہ سے چنائی تک, وہاں پر بھی تحریکیں چل رہی ہیں. بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا اس وقت کہ وہ کشمیر پہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو کہ غلط ہے اس میں کوئی اس کو ہار ہو, کیونکہ وہ پھر ایک لمبی سیریز آف ایونٹس چل پڑے گی بھارت کے اندر. سو وہ ہر طریقے سے ریزسٹ کرے گا. ڈو یو اگری؟ بالکل وہ کرے گا, یقیناً کرے گا. جس طریقے سے آپ نے بات کی, نارتھ ایسٹ میں 7 اسٹیٹس آل اسٹرگلنگ فار انڈیپینڈنس ہے, نارتھ ساؤتھ کی ڈویژن ہے, نارتھ والے آرینس ہے, ساؤتھ والے ڈراویڈینس ہے, وہ دوسرے سے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. نکسلائٹ سینٹر میں 13 اسٹیٹس کے دے آر کنٹرولنگ 13 اسٹیٹس. خالصتان کی موومنٹ وہاں پہ چل رہی ہے. 6 ابھی آپ دیکھیں 18 سکھوں کی کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے. انڈین جموں اینڈ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تو انڈیا کے اندر ہے. پھر مین لینڈ میں آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کرسچنس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایون دلت جو 25 کروڑ ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو فالٹ لائنز پہ انڈیا کے بہت زیادہ ہیں. دیٹس وائی ان کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ اٹینشن ڈائیورٹ کروانے کے لیے باقی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ 18 ریزولوشنز ہوئی ہیں آن بائی دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل آن جموں اینڈ کشمیر, اور اس میں تو ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے دیکھیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, یونائٹڈ نیشن اٹس ایک فریق تو وہ بھی ہے, تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. سو دیئر فور دیکھیں بائیلیٹرلی تو یہ کچھ ہو نہیں سکا, شملہ کہتا ہے جو بھی ہو. لیکن اب جس طرح دیکھیں نا کہ امریکنز نے آگے سیز فائر کروایا, تو اس میں بیٹھ سکتے ہیں. پاس بات چیت ہماری ہوتی رہی ہے منموہن سنگھ کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ آلموسٹ چودھری صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. پریزیڈنٹ مشرف کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, اور بھی باقی جگہوں پہ آلموسٹ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے.
تو پاکستان کو ہمیں پش کرنا چاہیے اس کو، جس طرح ہمارے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. اور دیکھیں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا از ٹوٹلی ڈیپینڈس آن دی جموں اینڈ کشمیر کا ایشو ہے. اور نیوکلیر فلیش پوائنٹ اسی لیے ہے کہ یہ سیٹل نہیں ہوا ہے. 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، اور اسی کے اوپر آپ پھر بدماشی بھی کریں، آپ پھر فالس فلیگ آپریشن کریں، پھر آپ امپلیکیٹ کریں پاکستان کو. سو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑا کلیئرلی کیٹیگورک کہا کہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، 10 مزید لڑ سکتے ہیں. تو دیئر فور کہ ہمارے تو جگلر وین بھی ہے، تو ہمارے پاس کلیئرٹی ہے کہ جب تک یہ ایڈریس نہیں ہوتا ہے تو تھنگس ول ناٹ گو ان دا رائٹ ڈائریکشن. سو دیئر فور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے، اسپیشلی ویسٹ کو، امریکنس کو، اور میرے خیال میں دی مڈل ایسٹ میں جو کچھ امپورٹنٹ کنٹریز ہے دے کین پلے ان امپورٹنٹ رول. جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ یا یو اے ای میں یہ نیوٹرل ٹاکس ہو سکتا ہے سبسیکوینٹلی وی کین سی بیک ڈور چینل میں کوئی بات چیت سٹارٹ ہو جائے. رائٹ. سو ڈائلاگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے چوری صاحب؟ نہیں اچھا، ایک تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ جو ہندوستان کے اندر جو باقی تحریکیں چل رہی ہیں نا، ان کی لیگل حیثیت وہ نہیں ہے جو کشمیر کی ہے. سو اس کو وہ بالکل علیحدہ ہیں. کشمیر کو ان سے بالکل کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں کشمیر تو جو 1947 میں جو بنیادی فارمولا طے ہوا تھا اس کے سے جنم لیتا ہے. وہ فارمولا یہ تھا کہ جو پاپولیشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، مسلم پاپولیشن پاکستان میں جائے گی، ہندو پاپولیشن انڈیا میں جائے گی. وہ بیسک پرنسپل وائلیٹ ہوا ہے. اور اس کے بعد جس میں آپ وغیرہ صاحب بات کر رہے تھے 18 ریزولوشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی. سو لیجٹیمیسی جو کشمیر ایشو کی ہے وہ باقی جو نیکسلائٹ موومنٹ ہے یا ایون خالصتان ہے یا باقی ہیں وہ ان سے بڑی مختلف ہے. اور اسی لیے کشمیر کے مسئلے کو تو ہمیں، اور دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے ابھی انڈیا بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ کوئی اور ٹیررزم اٹیک ہوگا تو اس کو ہم ایکٹ آف وار سمجھیں گے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جب سے افضل گرو شہید ہوئے ہیں، وانی صاحب شہید ہوئے ہیں، وہاں پہ لوکل گروپس وہاں پہ بڑے بن گئے ہیں. کوئی پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی اور ایکٹ کو روک سکے. اور اگر کوئی وہاں پہ کام ہوتا ہے اور اس کا الزام انہوں نے اسی طرح سے یہ پہلگام کی طرح پاکستان پہ لگا دینا ہے، اس کی پیش بندی جو ہے ہمیں ابھی سے کرنی چاہیے. اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وفود ہیں میرے خیال میں ان کو صرف سیر سپاٹے کا ایک ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر ایک سیریس جو ہے وہ آپ کو ایک تو بریفنگز دیں ان کو، اینڈ بالکل ان کو جو ہے وہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے جا کے بات کیا کرنی ہے اور ایشوز کیا ہیں. ان کو تینوں کو لے کے جو ہے وہ آگے چلیں. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس وقت بڑی سیریس ایک بحران میں ہے. نریندر مودی اس کو ایک انٹرنل بحران کا سامنا ہوگا جو اتنی بڑی شکست کے بعد نیچرل ہے، اور اب ایک ایکسٹرنل بحران یہ شروع ہو گیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح سنب کیا ہے ان کو اور بار بار کر رہے ہیں، اس سے ان کی کریڈیبلٹی جو ہے بڑی متاثر ہو رہی ہے. رائٹ. سو انڈیا میں جو ایک فیئرس قسم کا کرٹیسزم آیا ہے بگیرے صاحب خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور یہ آپ دیکھیں ششی تھرور صاحب نے بھی بڑی کلیئرلی ریچ آؤٹ کیا ہے اینٹی پریزیڈنٹ لابی کو، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت اسٹرانگ سینٹیمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. یہ کس حد تک کامیاب پالیسی ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ جی میرے خیال میں دیکھیں کہ ایک میرے خیال میں کوئی ریبٹل ایک طرف ان کی طرف سے بھی آئے گا. اور دوسرا دیکھیں ششی تھرور جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں وہ اس لیے بھی ہوئے ہیں کیونکہ ان کے خلاف بہت سارے کیسز انڈیا میں چل رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ان کو انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہوگی کہ آپ یہ اس طرح کیس کو ڈیفینڈ کریں تو آپ کو ہم بیل آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ان کے پوائنٹس میں کوئی لاجک نظر نہیں آیا. وہ بھی پاس پیٹرن کی بات کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے کوئی گٹس نہیں ایز کمپیئر ٹو دی پریویس پریزیڈنٹ کہ میں 2 ڈیموکریٹس کو مل چکا ہوں اور ریپبلکن سے بھی مل چکا ہوں. تو میرے خیال میں ایک انسلٹ ہے وہاں جا کے امریکہ میں بیٹھ کر آپ ایسی بات کریں. لیکن دیکھیں کہ اس سے وہ کوئی انفلوئنس نہیں کر سکے ہیں، چاہے نہ جے شنکر صاحب ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے سبسیکوینٹلی نریندر مودی کو اسکیپ گوٹ ڈھونڈے گا جے شنکر صاحب کو فارغ کر دیں. Right. What do you think about Shashi Tharoor, فواد چودھری؟ دیکھیے ششی تھرور جو ہے ان کو اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہی از ٹرائنگ ٹو جو کانگریس کے اندر جو اس وقت گروپنگ ہے، ایک تو اس کی وجہ سے
وہ اپنا رابطے جو ہیں انہوں نے نریندر مودی سے بڑھائے ہیں. جو ان کے لبرل، ہی از obviously considered liberal، وہ ہندو مہا سبھا کے آدمی تو نہیں ہے فور شور، لیکن اس بحران کے اندر جو انہوں نے رول ادا کیا ہے ایکچولی دیکھیں، ایون یہ جو وفد بھی بنایا ہے انہوں نے، جو 57 ممبرز کا وفد بنایا اور ششی تھرور کو بنایا گیا اس کا پریزیڈنٹ، اور یہ کانگریس کے الیکٹڈ ممبر ہیں، لیکن راہل گاندھی نے ان کو نامزد نہیں کیا تھا. ان کو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر مودی نے نامزد کیا ہے اس پوزیشن کے لیے، اور کانگریس جو ہے وہ از ناٹ ریئلی ہیپی ود ہیم اینی مور. ایک وقت میں تو بہت قریب تھے راجیو گاندھی کے، تو بالکل یہ رائٹ ہینڈ تھے، اور اس کے بعد جو راہل گاندھی کی جو والدہ ہیں ان کو بھی وہ ان کی جو پالیٹکس ہے اس میں بھی ان کا بڑا اہم رول رہا. لیکن اس بحران میں آ کے وہ کانگریس سے تھوڑے ڈسٹینس ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور وی ول سی کہ واٹ ول بی ہز فیوچر ان کانگریس آنے والے دنوں میں. لیکن اس وقت میری نظر کے اندر پاکستان کا پلہ جو ہے وہ بڑا بھاری ہے، اور لیکن صرف مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم نے مسلم کنٹریز کو تھوڑا اگنور کیا ہے. فوکس ہمارا مسلم کنٹریز پہ ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک OIC کی ہم نے جو میٹنگ، ایمرجنسی میٹنگ ہونی چاہیے تھی وزراء خارجہ کی سعودی عربیہ سے ریکویسٹ کر کے ریاض میں، وہ نہیں کال کی. اور ویسے تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بڑا اچھا یہ جو پرائم منسٹر نے اور جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ٹرکی گئے ہیں، ایران گئے ہیں، یہ بہت اچھا جسچر ہے. اپنے ان ملکوں کا شکریہ ادا کرنا، دس از ویری گڈ. رائٹ، تھینک یو سو مچ جینٹلمین. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پر تنہا ہو رہا ہے بھارت، چاہے ششی تھرور کی خدمات حاصل کریں یا کچھ اور معاملات کریں. لیکن اس وقت جو ایک ڈسیپشن کا لبادہ اڑایا ہوا تھا دنیا پر، وہ آپ کو کوشچن ہوتا وہ ضرور نظر آ رہا ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری ہے. گزشتہ شب غزہ پر اسرائیل کی بمباری میں بچوں سمیت 24 افراد شہید ہو گئے. اسرائیلی بمباری کے علاوہ غزہ پر قبضے کا عمل بھی تیز کر چکا ہے. غزہ کے دفتر اطلاعات کے مطابق اب اسرائیل غزہ کے 77% حصے پر قابض ہو چکا ہے. آج غزہ میں امن کے قیام کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حماس نے امریکہ کے سیز فائر کے مجوزہ معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے. سیز فائر کی تجویز امریکی صدر کے نمائندے اسٹیو وٹکوف کی جانب سے حماس کو پیش کی گئی. تجویز کے مطابق حماس 10 اسرائیلی مغویوں کو رہا کرے گا. اس تجویز کے تحت غزہ میں 70 روز کی جنگ بندی عمل میں لائی جائے گی. اسرائیل بھی گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کو رہا کرے گا. دوسری جانب غزہ پر قبضے کے حوالے سے اسرائیلی فوج کا اعلان بھی سامنے آ گیا ہے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک خاص منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اسرائیلی فوج آئندہ 2 ماہ میں مرحلہ وار غزہ کی پٹی کے 75% علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. قبضے کا مقصد حماس کے عسکری ڈھانچے کو ختم اور ان کی حکمرانی کا خاتمہ کرنا ہے. اس حوالے سے اسرائیلی فوج نے مزید کیا منصوبہ بندی کی ہے، اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. غزہ سے فلسطینی آبادی کو 3 چھوٹے علاقوں جنوبی ساحل پر واقع مواسی وسطی غزہ میں اور دیر البلا اور نصیرات، جبکہ غزہ سٹی کے مرکزی علاقے میں منتقل کر دیا جائے گا. اسرائیلی فوج کا اندازہ ہے کہ اس مواسی میں تقریباً 7 لاکھ، وسطی غزہ میں 3 سے 3.5 لاکھ اور غزہ سٹی میں تقریباً 10 لاکھ فلسطینی مقیم ہیں. منصوبے کے تحت غزہ کے 20 لاکھ افراد کو محض 25% علاقے میں کیا جانے کا پلان ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں حماس نے تقریباً 900 کلومیٹر طویل سرنگوں کا جال بچھایا ہے. یہ وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، جن میں سے اب تک صرف 25% تباہ کی جا سکی ہیں. اسرائیلی فوج کا خیال ہے کہ حماس کو اس کے عسکری اور انتظامی نظام کو ختم کر کے زمین پر کنٹرول حاصل کر کے اور امدادی سامان کی ترسیل پر نگرانی کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے. یہ پلان ہے اسرائیل کا. اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے سویلینز کو ٹارگٹ کرے ہیں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اسرائیل کی ان کارروائیوں پر ایک بچی نے ریسکیو ورکرز سے مدد مانگی تو اسرائیلی فوج نے ریسکیو ورکرز پر بھی حملہ کر دیا. غزہ میں بچوں پر کس طرح سے مظالم کیے جا رہے ہیں، اس کی کہانی اس رپورٹ میں دیکھ لیں. جلال فر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. انتہائی قسم کا ظلم کیا ڈیسنٹسائز ہو گئی ہے پوری دنیا، بیکاز خاموشی سے کام جاری ہے. 1-2 رپورٹس ہو گئیں، تھوڑی سی کانڈمنیشن ہوگی، لیکن پلان پر قائم ہے اسرائیل. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں
مجھے اگر اجازت دے تو میں یہ جو بلوچستان کے اندر خزدار کے اندر جو دہشت گردی کا حملے ہیں، ہم جو غزہ کے عوام، فلسطینی عوام اس کے بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں شہید ہوئے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارا دل، ہمارا جان، ہمارا خون پاکستان کے لیے، پاکستان پر قربان ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہاں سے شروع کریں۔ دیکھیے محترمہ، آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے میں ان الفاظوں سے شروع کروں گا جو جملے ابھی میں غزہ سے سنتا ہوں۔ غزہ کی عوام کے منہ سے اس وقت دو جملے آپ ضرور سنیں گے۔ ایک تو سب سے پہلا جملہ، اے اللہ قیامت قائم کر، اے اللہ قیامت قائم کر۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ اے اللہ امت مسلمہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ امت مسلمہ کی شفاعت نہ کرے۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں سے شروع کر لوں تو بہتر ہے، اس لیے کہ یہ میری نظر میں یہ سب سے مین پوائنٹ ہے۔ دیکھیے آپ کا سامنے مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم جو دیکھتے رہے پرانے دور میں، ماضی میں، وہ یہ ہوتا تھا جب اسرائیلی جو دہشت گرد فوجی ہے جب کوئی بھی کارروائی کرتے تھے تو وہ صحافیوں کو جو کیمرہ مین کیمرے کو اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اب شاید آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب نہیں ہے، اب وہ جو بھی جرائم کر رہے ہیں وہ باقاعدہ خود اپنے ہاتھ سے کلپس بنا کے، ویڈیوز بنا کے شائع کرتے ہیں۔ کیوں؟ Why do you think they do that? ویری گڈ کوسچن۔ اس لیے کہ وہی یہ بات ہے کہ ان کو پتہ ہے، ایک ان کو کھلم کھلا اجازت ملی ہے عالم طاقتوں سے، اور خاص ان کو طور پتہ ہے پر کوئی ریزسٹ نہیں کرے گا، کوئی ریزسٹ، کوئی سزا ہونے والے نہیں ہے۔ دیکھیں جب چور کو پتا ہوتا نا یا مجرم کو کہ مجھے سزا ہونا ہی نہیں ہے تو جرم تو کرے گا۔ تو ان کو پتا ہے ہم جتنا بھی کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، نہ عرب دیں گے، نہ امت مسلمہ دیں گے، اور نہ ہی ان کی حکومت اپنے، کیونکہ حکومت نے ان کے جو صحیح ناجائز ریاست ہے ان کو حکم دیتے کہ اسی طرح فلسطینیوں کو قتل عام کرے۔ دیکھیں محترمہ، اس وقت غزہ کے اوپر جو قیامت کھڑا کیا نا اسرائیل نے، یہ مرحلہ سب سے خونی مرحلہ ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 7 اکتوبر سے لے کر آج تک، آج میرے خیال 26 مئی، یہ جو 3 مہینے گزرے نا، یہ 18 مارچ سے لے کر اب تک یہ سب سے زیادہ خونی مرحلہ گزرا ہے، اور سب سے تشویشناک اور خطرناک غزہ کے عوام کے اوپر ہے۔ جی رائٹ۔ سو ایک رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ غزہ کے صرف 4% زرعی زمین اس وقت قابل کاشت ہے، جبکہ باقی کو اسرائیل نے ناقابل کاشت بنا دیا، اس پہ حملہ کیا۔ سو پلان یہی ہے کہ لوگوں کو مجبور کر دیں کہ وہاں سے نکل جائیں۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ میں بڑی شوکنگ بات آپ کو بتا دوں، ایک نیوز وہ یہ ہے، اس وقت ہو کیا رہا ہے، اس وقت یہ ہو رہا ہے مصر کے اندر مصری عوام کا ذہن سازی کیا جا رہا ہے، ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے جو مصر کی میڈیا ہے، کس چیز کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ فلسطینیوں کو ہم یہاں بل لائیں۔ اوکے، I'm telling you رپورٹ، کل کا رپورٹ ہے۔ مصر کو اوپر بہت بڑا دباؤ ہے، اور مصر میرے خیال میں اس دباؤ کا متحمل نہیں ہے جتنا ان کو اوپر دباؤ ہے، کہ آپ کچھ بھی کر لیں، نہ بھی ہو تو 10 لاکھ لے لیں، 10 لاکھ فلسطینیوں کو لے لیں آپ غزہ سے۔ اس لیے کہ اس وقت اگر آپ نظر ڈالیں گے مصر، ایجپٹ کا میڈیا پہ، تو اب آٹومیٹکلی اب یہ سمجھ جائیں گے کہ ایک ذہن سازی کیا جا رہا ہے عوام کے قبول کرنے کے لیے۔ کلکولا کہ اگر فلسطینیوں کو وہاں سے ہم لے لیتے ہیں، جس طرح اور بھی ریفیوجیز ہے، مطلب اس میں مصر میں سودانی بھی ہے، سیرین بھی ہے، اور مختلف ممالک ہے، تو اگر ہم یہ 10 15 20 لاکھ لوگ لے لیتے رفح کے اندر، رفح کون سا ہے؟ دیکھیں رفح 2 ہے، ایک فلسطینی رفح ہے اور ایک مصری رفح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اگر ہم ان کو لے کر رفح میں رکھتے ہیں تو عوام اس چیز کو قبول کر لے۔ رائٹ۔ سو ایک ملک تھا ایران جو کہ ریزسٹ کرا تھا اسرائیل کو اوپنلی،
اب ایران بھی امریکہ سے معاہدے کے بعد آپ کے خیال سے اس قدر بات چیت نہیں کر سکے گا؟ نہیں، ایران آپ کے سامنے آئسولیٹ ہو چکا ہے. ایران کا اب کوئی جو بروکسیز تھے ایران کے مشرق وسطی میں، تو بالکل اب ان کا کوئی ایکٹیویٹیز تو نظر نہیں آ رہی ہیں ایران کے تحت. بالکل نہ حزب اللہ ہے، نہ سوائے حوثی جو یمن ہیں، بظاہر تو کہ جی وہ بھی ایران کی سپورٹ پر کر رہے ہیں، لیکن ایران کا جو کردار اس وقت مشرق وسطی خاص طور پر اسرائیل کی جنگ میں، وہ تو بالکل میری نظر میں آپ کے سامنے کچھ ایسا ہے نہیں ہے. حزب اللہ تھا وہ نہیں ہے، اور عراق سے جو ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. So where does Hamas stand in all of this? جی حماس کدھر ہے پھر اس سارے معاملے میں؟ پلان تو فلسطینیوں کو ہی ختم کرنے کا ہے، لیکن ٹارگٹ حماس ہے. نام کہا دیکھیں اگر دیکھا جائے نا، حماس تو ابھی وہ حماس نہیں رہا. اب ظاہر ہے کہ 20 مہینہ جی بہت ٹائم ہوتا ہے محترمہ. 20 مہینہ میں بڑے بڑے ممالک ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں، 20 مہینہ حماس اکیلا جنگ کر رہا ہے، وہ بھی صرف اسرائیل سے نہیں ہے، اسرائیل سے، امریکہ سے اور کئی مغربی طاقتیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے اس وقت حماس طاقتور ہے یا ابھی بھی حماس مضبوط ہے تو بالکل غلط ہوگا. حماس کے اب اگر آپ دیکھیں گے نا، حماس کے ابھی اس ٹیم میں یعنی تقریباً 6-7 مہینے سے ان کی جو مزاحمت ہے اس میں کتنی کمی آئی ہیں وہ آپ کو نظر آئی، کیونکہ ظاہر ہے بھوک کے پیاسے مزاحمت کر رہے ہیں. چلیے اختیار تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، بھوک کا پیاسے بھی ہے نا. تو میرے خیال میں اب حماس وہ نہیں رہا جو حماس شروع میں تھی. Right, Jalal Al-Farah, thank you so much for joining us on the program. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. رواں سال کی تیسری قومی پولیو مہم کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے. قومی پولیو مہم آج سے شروع ہو چکی ہے اور 1 جون تک جاری رہے گی. مہم کے دوران 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے. پنجاب میں 2 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں. لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد میں مہم 7 دن جبکہ دیگر اضلاع میں 5 دن جاری رہے گی. پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے. ہماری پرسنلی تمام والدین سے اپیل ہے کہ وہ پولیو ورکرز کے ساتھ مکمل تعاون کریں. یہ بہادر لوگ ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے آپ کے دروازے تک آتے ہیں، اور آپ کا بھی کام ہے کہ اس نیشن کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. خاص طور پہ 5 سال سے کم عمر ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلائیں. ہمارے ساتھ عظمیٰ کاردار صاحبہ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. یور فوکل پرسن فار وزیر اعلیٰ پنجاب آن پولیو. عظمیٰ کاردار صاحبہ، کیا کن ایریاز میں پرابلم زیادہ نظر آ رہی ہے پنجاب کی، اور کہاں پر آپ کا فوکس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ایک نیشنل کاز کے لیے ٹائم دیا، اور ایک اتنا امپورٹنٹ جو ایک مشن ہے ہم ساروں کے لیے، اس کا آپ نے میسج جو ہے وہ آپ کے تھرو پورے عوام کو بھی ملے گا. ایکچولی جو آپ نے انٹرو میں ساری ڈیٹیل تو بتا دی، مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو سوال پوچھا، دیکھیں ہمارا جو پنجاب ہے وہ 3 سال پولیو فری تھا، لیکن 2023 کے بعد 24 اور 25 میں اس میں وائلڈ انوائرمنٹل سیمپلز جو تھے وہ مختلف ڈرینیج یوسیز میں سے وہ ہمیں نظر آنے شروع ہوئے. یہ کہاں سے آئے؟ یہ جو MMP موبائل مائیگرنٹ پاپولیشن، جو ایک رومنگ پاپولیشن ہوتی ہے جو کہ ٹریول کرتی ہے ادھر سے ادھر، تو یہ ہیومن کیریئرز کے تھرو یہ وائرس جو آتا ہے ڈرینیج کے تھرو. اور یہ اس وقت پاکستان اور افغانستان 2 واحد ممالک ہیں جن میں ابھی تک ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں پولیو کی. باقی دنیا میں ایریڈیکیٹ ہو گیا ہے. ایک اور کوشچن اگر اجازت دیں کہ آپ نے ابھی بتایا کہ دوبارہ ری سرفس کیا ہے، اس وقت بھی یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پنجاب میں اتنا کام ہو رہا ہے، کیا پاکستان کے باقی صوبے جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی کوآپریشن، وہ آپ کو کوآپریشن دے رہے ہیں یا آپ ان سے ریچ آؤٹ کر رہے ہیں؟
دیکھیں یہ پولیو سے جو جنگ ہے ایک ہولسٹک طریقے سے ہی لڑی جا سکتی ہے، جس میں آپ کو پورے پاکستان کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اب ہمارا جو صوبہ ہے وہ اس کی سرحدیں ملتی ہیں رحیم یار خان سے، سندھ سے ملتی ہیں، پھر آپ کے میاں والی میں وہاں سے کے پی سے ملتی ہیں، ڈی جی خان میں جا کے وہ اوپر فورٹ منرو وغیرہ جو ہے وہاں پہ بلوچستان سے جا کے ملتی ہیں. تو ہمیں جو ہے کانسٹنٹلی اپنا انٹر پروونشل بارڈرز جو ہیں ان کی مانیٹرنگ بہت سختی سے کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ جی ہر طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جائے، لیکن لوگوں کو آپ آنے جانے سے روک نہیں سکتے ہیں. وہ بھی سارے پاکستانی ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ٹریول کر کے دوسرے صوبے میں جائیں. تو اس کا ہم نے ایک ہی ہمارے پاس حل ہے کہ ہم اپنے جو انٹر پروونشل ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں ان کو بڑی سختی سے مانیٹر کرتے ہیں. وہاں پہ ہماری 24 گھنٹے سیکیورٹی ہوتی ہے، 24 گھنٹے ہماری ٹیمز ہوتی ہیں. کوئی بچہ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا پنجاب میں جب تک کہ وہ پولیو کے قطرے نہ پیے. یہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم ایک طرح سے اس کو ہم کنٹین کر سکتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو صوبے ہیں ان میں سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں، مسکنسیپشنز بھی ہیں، بہت ساری ریزسٹنس اور ریفیوزلز بھی ابھی تک وہاں پہ چل رہی ہیں. پنجاب میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جو فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں، خود تمام پروونشل ٹاسک فورس میٹنگز وہ چیئر کرتی ہیں. انہوں نے جو ہدف ہمیں دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ نے 100% اس کو پولیو کو ختم کرنا ہے، 0 لیول پہ لے کے آنا ہے، اور سیکیورٹی 100% آپ نے اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو دینی ہے. تو اللہ کرے کہ یہی ایک سلسلہ جو ہے. سو اگر مجھے اجازت ہے ٹائم لائن کیا ہے ٹو میک پنجاب پولیو فری؟ اب ہمارے جو سیمپلز جو بہت سارے پازیٹیو آ رہے تھے، اب الحمدللہ 3 سکسیسو کیمپینز جو 2025 میں ہوئی ہیں ون آفٹر دی ادر، اس سے ہمارے بہت سارے جو ہیں سیمپلز اب نیگیٹو ہو. میں اس وقت گجرات میں ہوں. گجرات میں پازیٹیو سیمپلز آئے تھے ہمارے دسمبر تک، لیکن اب 3 کیمپینز کرنے کے بعد اب تمام جو ہیں وہ نیگیٹو ہو گئے سیمپل. اسی طرح سے ہمارے بہت سارے اور بھی ڈسٹرکٹس ہیں جس میں اب آہستہ آہستہ نیگیٹو ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی میسج آپ دینا چاہیں، کوئی اپیل کرنا چاہیں پیرنٹس سے کہ یہ ورکرز آ رہے ہیں ان کے گھروں پہ، کیسے ان کو ٹریٹ کریں اور کس طرح سے ان کے ساتھ تعاون کریں؟ خالی حکومت تو یہ جنگ نہیں لڑ سکتی نا، یہ عوام نے اور حکومت نے مل کے یہاں پہ پولیو کو ختم کرنا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ اس گرمی میں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں. سی ایم صاحبہ نے کہا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ پولیو کے قطروں کے بغیر نہ رہے، کیونکہ ہم نے یہ اس موذی مرض سے ہر حالت میں اپنے بچوں کو بچانا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. تو آپ ویلکم کریں، اور اس گرمی میں نہ صرف ویلکم کریں بلکہ ان کو بچائیں. اگر کوئی آپ کے گیسٹ آیا ہوا ہے، کوئی مسڈ بچہ ہے یا کوئی بچہ NA ہے، اس کی ساری ڈیٹیل بھی ان کو دیں اور ان سے آپ کوآپریٹ کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یقیناً ہم آپ سے دوبارہ اس بات کے اوپر فورسفلی کہیں گے، آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے، آپ کو بہت زیادہ سمجھائیں گے بھی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں فل کوآپریشن دیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ سمجھے کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہر شخص کی ڈیوٹی ہے کہ پاکستان کو پولیو فری بنائیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.